कैसे हैं आप सब? कैसी आपकी हॉलीडेज़ जो हैं वो चल रही हैं? स्टडी स्टार्ट हो गई होगी आपकी, आपने ख़ुद स्टार्ट कर दी होगी, और आपके जो नोट्स हैं वो आपने ले लिए हैं, ऑफिस से अवेलेबल हैं हार्ड कॉपी में, वो आप लें और अपना वर्क जो है वो कंप्लीट करें और उसको लर्न भी करें, ताकि जब आप स्कूल वापस आएँ तो आपके टेस्ट वगैरह होंगे, मिड टर्म होंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ताकि लर्निंग आपकी अच्छी तरह हुई हो। हमारा इस्लामी ममालिक की तंजीम, सबक नंबर 19, इस्लामी ममालिक की तंजीम, और इसका मुखफ़्फ़फ़ है OIC इंग्लिश में, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़। इसका मतलब है कि मुख्तलिफ ममालिक जो हैं, इस्लामी ममालिक जो भी दुनिया में हैं, उन सब की एक तंजीम बनाई गई है। उस तंजीम को इंग्लिश में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज़ कहते हैं। और उसका जो फ्लैग है वो इस तरह होता है, ग्रीन कलर का होता है, सब्ज़ रंग का, और उसके ऊपर जो चांद बना है वो लाल रंग का होता है, सुर्ख रंग का, और उस पर अल्लाहु अकबर लिखा होता है। ये आप देख लीजिए। इस सबक में मैं आपको ये बताऊंगी, हम जो पढ़ेंगे वो ये है कि आपको मैं बता सकूं कि इत्तेहाद और भाईचारे का क्या मतलब होता है। और इस्लाम ने, पता है ना आपको कि इस्लाम ने मुसलमानों के भाईचारे पर और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत करने पर बहुत ज़ोर दिया है। और इसके अलावा इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ये बनी, कब बनी और इसके क्या मकासद हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा है, आलमी सतह पर तमाम अक़वाम आलम की एक तंजीम है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा कहते हैं। पाकिस्तान भी इस तंजीम का रुकन है, और पाकिस्तान जो है वो इस्लामी ममालिक की जो तंजीम है OIC, इसका भी रुकन है। और ये जो OIC तंजीम है ये मुसलमान मुल्कों के सियासी, समाजी और माशरती इत्तेहाद के लिए बनाई गई है। और हमारे मुल्क में इसकी एक कॉन्फ्रेंस हो चुकी है, 1974 में लाहौर में मुनक़्क़िद हुई थी, और जो बड़ी बेमिसाल कॉन्फ्रेंस थी। इससे इस्लामी ममालिक के बाहमी इत्तेहाद और यगामत के लिए की जाने वाली कोशिशों में बड़ा तहर्रुक आया, बड़ी तेज़ी आई। हम सबसे पहले इसके देख लेते हैं अहम अल्फाज क्या हैं जो आपने जिनकी प्रैक्टिस करनी है और कॉपी पे राइट करने हैं आपने। नेक फाल, नेक काम करना, अच्छा काम करना, इसका मायने है। फुकदान, कमी। तनाज़ा, झगड़ा। ज़खायर, ज़ख़ीरा की जमा, कोई चीज़ ज़्यादा मिक़दार में जब हम जमा कर लेते हैं तो उसको ज़ख़ीरा कहते हैं। मुक़्तदिर, इक़्तिदार रखना, इक़्तिदार होना। ताकीद, नसीहत करना। अस्सर नो, शुरू से, दोबारा से। कोई भी काम कहते हैं अस्सर नो शुरू करें, दोबारा से शुरू करें या शुरू से इसको शुरू करें। ये हैं अहम अल्फाज जो आपकी बुक पर दिए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। और अब हम आते हैं सबक की तरफ। मुसलमान, आपको पता है कि दुनिया की वाहिद कौम है जिसका एक ही कलमा है। पूरी दुनिया में जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुसलमान जहाँ जहाँ भी रहते हैं, उनका एक कलमा है, एक अल्लाह है, एक रसूल है और एक किताब है। और इसी दीन को अल्लाह ताला ने, जिसके दीन के बारे में फरमाया है कि इसको मजबूती से, इसकी रस्सी को मजबूती से थामे रखो। और अल्लामा इकबाल ने इसके मुतल्लिक कहा है कि एक हों मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए नील के साहिल से लेकर ताक खाके काशगर। क्या कहा है उन्होंने कहा है कि मुसलमान जो हैं वो मुत्तहिद हो जाएं, किसके लिए?
جو حرم ہے ہمارا خانہ کعبہ، حرم کس کو کہا گیا ہے؟ خانہ کعبہ کی پاسبانی حفاظت کرنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے متحد ہو جائیں، جہاں وہ رہتے ہیں، نیل کا ساحل سے لے کر، نیل جو ہے ڈرائی نیل ہے اس کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر، یہ کاشغر جو ہے یہ چین میں ایک شہر کا نام ہے، اس جگہ تک جو ہے مسلمان دریائے نیل سے لے کر چین میں جو ہے نا کاشغر، وہاں تک جتنے بھی مسلمان رہتے ہیں وہ سب متحد ہو جائیں خانہ کعبہ کی حفاظت کرنے کے لیے، یعنی اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے۔ قائد اعظم نے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اپنے اسلام کی حفاظت کے لیے وہ اکٹھے ہو جائیں۔ اسی لیے آپ کو یہ بہت اچھی طرح سے پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے دو قومی نظریہ جو پاکستان کا خواب دیکھا تھا اور پھر اس کا نظریہ پیش کیا، اور پھر قائد اعظم نے اور دوسرے مسلمانوں نے مل کر پاکستان بنانے کے لیے انتھک جدوجہد کی، اور آخرکار پاکستان جو ہے وجود میں آ گیا۔ کیوں بنایا؟ کیونکہ مسلمان اپنے اسلامی اصولوں کے مطابق اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ 20ویں صدی کے آغاز اور پہلی جنگ عظیم کے بعد اسلامی ممالک کے اتحاد کی اشد ضرورت محسوس کی گئی۔ ظاہر ہے جب جنگ عظیم ہوئی تو بہت زیادہ نقصان ہوا، تو اسلامی ممالک نے سوچا کہ ہم جو ہے وہ ایک تنظیم بناتے ہیں جو مسلم ممالک کو متحد رکھے۔ تو اس تنظیم بنانے کی جو تجویز تھی وہ سعودی حکمران شاہ عبد العزیز نے پیش کی، اور اس کا پہلا اجلاس 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا، اور دوسرا اجلاس 1931 میں ہوا، اور بیت المقدس کو اسلامی تنظیم کا صدر دفتر بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ بیت المقدس کا آپ کو پتہ ہے نا، وہ جو ہے ہمارا قبلہ اول تھا مسلمانوں کا۔ بعض وجوہات کی بنا پر یہ تنظیم زیادہ عرصے تک کام نہ کر سکی، اتنا زیادہ اس کا بنانے کا فائدہ نہ ہوا۔ پھر بھی 1965 میں حج کے مبارک موقع پر 35 اسلامی ممالک کی 165 مقتدر شخصیات، مقتدر کا مطلب ہے اقتدار رکھنے والی شخصیات نے اس تنظیم یعنی اسلامی ممالک کی تنظیم OIC کو اثر نو قائم کیا، دوبارہ سے اس کی تنظیم کی اس آرگنائزیشن کو دوبارہ بنایا، اکٹھا کیا ان کو، یعنی اگین ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لے کر آئے، اور یہ طے ہوا کہ اس تنظیم میں اسلامی ممالک کے سربراہوں کو بھی شامل کیا جائے گا۔ جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں ان کے جو صدر ہیں ان کو اس تنظیم میں شامل کریں گے، تاکہ عالم اسلام کے باہمی اختلافات کے حل اور علاقائی تنازعات کا جائزہ لیا جا سکے۔ جو عالم اسلام میں یعنی جہاں جہاں مسلمان ممالک ہیں، اس میں جو بھی مسئلے ہیں، ایک دوسرے ملکوں کے ساتھ مسئلے ہوتے ہیں، کوئی جنگ ہو جاتی ہے یا کوئی کسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے، تو اس تنازعات کو ختم کرنے کے لیے اس کا حل نکالنے کے لیے یہ جو ہے تنظیم جو ہے بنی۔ اسی دور میں مصر، شام، اردن جیسے اسلامی ممالک اسرائیل کی اور پاکستان اپنے ہمسایہ ملک بھارت کی جارحیت کا نشانہ بن چکے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ فلسطین میں مسلمان رہتے ہیں اور اسرائیل میں یہودی رہتے ہیں، اور ان کی 1900 سٹارٹ سے لے کر 1947 میں تو اسرائیل اور فلسطین دو علیحدہ ہو گئے تھے خطے، اور پہلے تو یہ ایک ہی خطہ تھا یروشلم، پھر یہ دو علیحدہ ہو گئے، اور اس کے بعد اسرائیل جو ہے اس نے اپنی جارحیت دکھانا شروع کر دی فلسطین میں، اور اس کے اور زیادہ حصے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن آخرکار 1973 میں یہ انہوں نے ایک میٹنگ ہوئی دونوں سربراہان کی، اور جو بھی اقوام متحدہ نے ارینج کی میٹنگ، اس میں یہ ہوا کہ 1978 میں ان کو وہ والے خطے جو ہیں، وہ والے پارٹ جو ہیں جن پہ اسرائیل نے فلسطین پر قبضہ کیا تھا، وہ ان کو واپس دے دیے گئے، لیکن وہ اپنی جارحیت سے باز نہ آئے۔ پھر اس کے بعد 1993 میں دوبارہ ایک دونوں صدروں کی، اسرائیل کے صدر کی اور فلسطین کے صدر کی ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے باہمی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کی، اور یہ طے پایا کہ وہ آپ ایک دوسرے کے جو فلسطین ہے وہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرے گا، اور جو اسرائیل ہے
وہ فلسطین میں دخل اندازی نہیں کرے گا، اور یہ 2000 تک اس بات پر وہ قائم رہے. لیکن 2000 سے لے کر 2001 سے لے کر 2006 تک دوبارہ وہی جاہلیت شروع ہو گئی، اور آج تک اسی طرح سے چلتا آ رہا ہے کہ فلسطین میں مسلمان جو ہیں وہ شہید ہو رہے ہیں اور ان پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے، لیکن اقوام متحدہ بھی کچھ نہیں کر پا رہی. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہاں پر بھی آپ کی بک میں دنیا میں پائے جانے والے مسلم ممالک کے اتحاد کی کوششیں جاری تھیں کہ اسی دوران ایک غیر معمولی سانحہ پیش آیا. اگست 1969 میں یہودیوں نے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کی. بیت الاقصیٰ کا آپ کو پتہ ہے، بیت الاقصیٰ جو ہے وہ بیت المقدس میں ہے، اس کو یروشلم بھی کہا جاتا ہے، القدس بھی کہا جاتا ہے. اور وہ جو جگہ ہے وہ اس کو عیسائی بھی یہودی بھی اپنا جو ہے ان کے لیے ایک خاص جو ہے احترام والی جگہ ہے، مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی. اور وہاں پر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی بنیاد رکھی تھی بیت المقدس کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو پورا کیا. اور جو مسجد اقصیٰ آپ کو پتہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر جب گئے تھے تو اسی جگہ سے گئے تھے، اور جو پچھلے تمام انبیاء ہیں حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں پر نماز بھی پڑھائی، یعنی امامت کروائی تھی. اور اس کے بعد اب جو ہے یہ آپ سلسلہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسجد اقصیٰ پر اسرائیلیوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، اور وہ ان کو نہیں آنے دیتے عبادت کرنے کے لیے وہاں پر. تو اس المناک سانحہ نے پورے عالم اسلام کو غم و غصوں کی کیفیت میں مبتلا کر دیا. مسلمانوں میں یہ احساس شدت اختیار کر گیا کہ دنیا کے تمام مسلم ممالک کا ایک پلیٹ فارم پر متحد اور یکجا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے. اس کے بعد 1971 میں مراکش کے شہر رباط میں مراکش کے شاہ حسین کی صدارت میں اسلامی ممالک کی تنظیم کا پہلا اجلاس منعقد ہوا. اس اجلاس میں 24 اسلامی ممالک کے سربراہان شریک ہوئے تھے. اس کانفرنس کو پہلی اسلامی سربراہی کانفرنس کہتے ہیں. اور اس تنظیم کا دوسرا اجلاس 1974 میں وزیر اعظم پاکستان ذوالفقار علی بھٹو کی صدارت میں لاہور میں منعقد ہوا. پنجاب اسمبلی ہال لاہور میں منعقد ہونے والی اس اجلاس میں 40 اسلامی ممالک نے شرکت کی. اب تک اس کانفرنس کے متعدد اجلاس منعقد ہو چکے ہیں. اب اقوام متحدہ کے بعد اسلامی ممالک کی یہ تنظیم دنیا کی سب سے بڑی تنظیم ہے. یہ جو OIC تنظیم ہے یہ اقوام متحدہ کے بعد دنیا کی دوسری بڑی تنظیم ہے، ٹھیک ہے. اور دنیا میں پائے جانے والے تمام مسلم ممالک اس تنظیم کے رکن ہیں، یہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا. اسلامی ممالک کی تنظیم کا مرکزی دفتر اب سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے، اور اس کے بارے میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ کس کلر کا ہے. اس تنظیم کے تمام اجلاسوں میں عالمی اسلام کو درپیش مسائل اور آپس کے تنازعات یعنی آپس کے جھگڑوں کے معاملے میں باہمی اتحاد اور یکجہتی پر زور دیا گیا ہے. یعنی کہ یہ سب مسلم ممالک جو ہیں یہ متحد ہو کر رہیں گے تو اپنے تنازعات کو حل کر سکیں گے دوسرے ممالک کے ساتھ جو غیر مسلم ممالک ہیں. اس کے علاوہ مسلم اقتصادی برادری کی بنیاد ڈالنے، سائنسی تحقیق، تعلیم کے فروغ اور جدید ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے اشتراک عمل پیدا کرنے کی بھی ضرورت محسوس کی گئی. اب مسلم ممالک جو ہیں وہ ایشیا، افریقہ اور یورپ کے مختلف براعظموں میں موجود ہیں، اور دنیا کے اہم ترین بری یعنی زمینی، آبی، پانی اور ہوائی فضائی راستوں کے علاوہ دنیا کے خوبصورت وادیاں، نہایت اہمیت کے حامل بڑے بڑے پہاڑی سلسلے اور معدنی ذخائر بھی ہیں ان اسلامی ممالک میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں پائے جانے والے زیر زمین تیل کا 75% 75% جو ہے وہ مسلم ممالک کی ملکیت میں ہے، مسلم ممالک کے پاس ہے. دیکھیں تیل کا کتنا بڑا ذخیرہ ہے کہ یہ مسلم ممالک کے پاس ہے. اور اس تنظیم کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، اگر کمی ہے تو یکجہتی کی، اتحاد کی کمی ہے. اس تنظیم کے پلیٹ فارم پر تمام مسلم ممالک اگر جمع ہو جائیں تو تمام جو ہیں تنازعات ان کو ختم کیا جا سکتا ہے، جیسے فلسطین کا ہے، جیسے کشمیر کا ہے، یہ سب ختم ہو سکتے ہیں. لیکن اگر وہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائیں تو، کیونکہ ان میں بھی اختلافات ہو جاتے ہیں آپس میں جب بیٹھتے ہیں تو
ہر انسان، اب ہم 2-4 گھر کے فیملی ممبرس ہوتے ہیں، جب ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں تو کسی کی رائے کوئی ہوتی ہے، کسی کی رائے کوئی، 2-3 لوگوں کی ایک جیسی ہو جاتی ہے، لیکن 1-2 لوگ ایسے ضرور ہوتے ہیں جن کی رائے مختلف ہوتی ہے. اسی طرح سے اب یہ تو ممالک اتنے سارے ہیں اور ایک تنظیم، تو اس میں بھی ان کی رائے جو ہے اس میں تضاد آ جاتا ہے. اسلامی ممالک کی تنظیم اس مقصد کے حصول کے لیے کوشاں کہ مسلمان ممالک کے مابین معاشرتی، تجارتی، معاشی اور اقتصادی رشتوں کو مضبوط بنا کر افہام و تفہیم کی فضا اور ماحول پیدا کیا جائے. یہ تو وہ کر سکتے ہیں نا کہ اگر مسلمان ممالک آپس میں اپنے معاشرتی اور جو تجارتی تعلقات، یعنی کہ آپس میں لین دین جو ہے، ایکسپورٹ اور امپورٹ کرتے ہیں جو چیزیں، چاہے سبزیاں ہیں، چاہے پھل ہیں، یا وہ کوئی اور میٹیریل ہے، وہ ان کی تجارت کرتے ہیں، تو اس طرح وہ معاشی طور پر، اقتصادی طور پر ترقی کر جاتے ہیں، اور اس طرح وہ ایک دوسرے کے ساتھ سمجھ بوجھ کے ساتھ رہ سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو باعمل مسلمان بنانا اور مسلم امت کو متحد کرنا، کمزور اور مظلوم مسلمانوں کی حمایت کرنا اور مسلمانوں میں معاشرتی اور معاشی توازن پیدا کرنا اسلامی ممالک کی تنظیم کے اہم ترین مقاصد ہیں. لیکن اگر یہ ان مقاصد پر عمل کریں تو ہمارے سارے معاملات جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں. یہ ہمارا سبق تھا آج کا جو ہم نے پڑھ لی ہے. اب ریڈنگ آپ اس کی اچھی طرح سے خود کر لیجئے گا، کچھ میں نے آپ کو کروائی ہے. اب نیکسٹ ہے اس کے سوالات کے مختصر جوابات ہیں، یہ آپ نے کاپی پر حل کرنے ہیں. جب آپ نوٹس کلیکٹ کر لیں گے تب بھی کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں. اسلامی ممالک اتحاد کی ضرورت کب محسوس ہوئی؟ یہ پہلی جنگ عظیم کے بعد. پھر اسلامی کانفرنس کے قیام کی تجویز کس نے دی تھی؟ یہ آپ نے ابھی پڑھا ہے پیچھے. کس نے دی تھی؟ سعودی عرب حکمران شاہ عبدالعزیز نے. پھر اسلامی کانفرنس کا پہلا اجلاس کب اور کہاں بلایا گیا؟ 1926 میں مکہ مکرمہ میں بلایا گیا. اسلامی کانفرنس اثر نو کب قائم ہوئی؟ 1965 میں. یہودیوں نے مسجد اقصیٰ کو آگ لگانے کی شرمناک حرکت کب کی؟ 1969 میں، 1969. مراکش میں ہونے والی پہلی سربراہی کانفرنس کی صدارت کس نے کی؟ شاہ حسین نے. لاہور میں ہونے والی دوسری اسلامی کانفرنس کی صدارت کس نے کی تھی؟ ذوالفقار علی. صدر جو تھے پاکستان کے اس وقت کے ذوالفقار علی بھٹو. اب نیکسٹ ہے علامہ اقبال کے اس شعر کی تشریح خوشخط اپنی کاپی میں لکھیں. یہ ابھی میں نے آپ کو اس کی تشریح بھی کروائی ہے. نیکسٹ پیج پہ آ جائیں آپ، پیج نمبر 100. اب یہ اعراب لگانے ہیں آپ نے، یہ اعراب آپ لگا لیجئے گا. اور یہ الفاظ معنی ہیں: یکجہتی، سانحہ، جارحیت، تنازع، فقدان. یہ میں نے آپ کو کچھ بتائے بھی ہیں. اس میں سے یکجہتی اتحاد، سانحہ المیہ بھی ہوتا ہے، حادثہ بھی ہوتا ہے. جارحیت جھگڑا کرنا، اپنا جہلانہ پن دکھانا. تنازع جھگڑا، فقدان کمی. ٹھیک ہے. اب اور نیچے آپ کے ہیں نمبر 5 پہ سبق اسلامی تنظیم کی، اسلامی ممالک کی تنظیم کے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے درست جواب کی نشاندہی کریں. یہ آپ خود کر سکتے ہیں، آپ نے ٹک ہی لگانے ہیں، دیکھ کے لگا لیجئے گا. اگلا ورک بھی کاپی ورک ہے. اسلامی ممالک کی تنظیم کا جھنڈا کیسا ہوتا ہے، کن رنگوں پر مشتمل ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو دکھا بھی دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لال رنگ بھی ہے اس میں، سبز رنگ بھی ہے، سفید بھی ہے. اور اس سبق میں سے کوئی سے 4 اسم نکرہ جو ہے وہ کاپی میں تلاش کر کے لکھیں. اسم نکرہ کسے کہتے ہیں؟ اسم نکرہ وہ ہوتا ہے جو عام چیز، جگہ یا انسان کا نام ہوتا ہے. جیسے اس میں سبق میں سے ہے مسلم، ساحل، خاک، کانفرنس. یہ 4 جو ہیں یہ میں نے نکالے ہیں، آپ اور بھی نکال کر لکھ سکتے ہیں اپنی مرضی سے. درج الفاظ کی جمع لکھیں. تنازع کی جمع ہے تنازعات، سانحہ سانحات، تجویز تجاویز، وجہ وجوہات، ذخیرہ ذخائر. اب یہ کالم میچنگ ہے اور خلاصہ ہے، یہ بھی کاپی پر کرنا ہے. کالم میچنگ آپ نے بک پر کر لینا ہے. اس مسلم اتحاد کے عنوان پر ایک مضمون لکھے، یہ بھی آپ کا کاپی کا کام ہے. نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں حروف علت. حروف علت کسے کہتے ہیں؟ ایسے حروف جو کسی بات کا سبب، وجہ یا باعث بیان کرنے کے لیے استعمال کیے جائیں. یعنی کسی کوئی بات ہوتی ہے تو اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، وہ وجہ بیان کرنے کے لیے جو حروف استعمال کیے جائیں اسے حروف علت یا حروف تعلیلی کہتے ہیں. جیسے کہ آخر، کیونکہ،
اس لیے اس باعث محنت کرو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اب یہ جو تاکہ ہے یہ کیا ہے؟ حروف علت. اسی طرح آپ کی بک میں دیے گئے ہیں, یہ آپ کر سکتے ہیں. چونکہ وہ غریب ہے اس لیے فیس ادا نہیں کر سکتا. تو یہاں پر کیا حروف علت ہیں؟ اس لیے. اس کو انڈر لائن کریں گے آپ. پھر مجھ پر رحم کرو, آخر میں تمہارا بھائی ہوں. آخر کو انڈر لائن کریں گے. میں اس لیے جاؤں گا کہ اس سے ملاقات ہو جائے. کہ کو انڈر لائن کریں گے. تم نے وعدہ توڑا لہٰذا اب میں بھی پابند نہیں, لہٰذا کو انڈر لائن کریں گے. اسلامی ممالک کے تنظیم کے جھنڈے کی تصویر اپنی کاپی پر جس پر آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ہو تو کہیں سے آپ اخبار سے کسی بھی جگہ سے آپ کٹنگ کر کے لگا سکتے ہیں. اور یہ UNO ہے, اقوام متحدہ, یونائٹیڈ نیشنز آرگنائزیشن, جو تمام اسلامی ممالک کی تو وہ ہے نا OIC. یہ ہے دنیا کے تمام ممالک جو ہیں ان کی تنظیم ہے. ایک دنیا میں جتنے بھی تنازعات ہوتے ہیں, کوئی بھی ایشوز ہوتے ہیں, چاہے وہ ہیلتھ پہ ہیں یا کوئی وار ہے, پیس ہے, جو بھی کوئی ایشو ہوتا ہے, کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, تو اقوام متحدہ میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے اور پھر حل نکالنے کی کوشش کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اس تنظیم کے کیا مقاصد ہیں اور یہ کب بنی اور یہ کیوں بنی. ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کی ریڈنگ اچھی سی کرنی ہے, اور اس کو آپ اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ سرچ کر سکتے ہیں یوٹیوب پر, ان کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں. جیسے مسجد اقصیٰ ہے, بیت المقدس, اس کی بہت لمبی ہسٹری ہے. وہ کب بنی, کیسے بنی, کس نے بنائی, کون کون اس میں انوالو تھا, اور اب تک. تو یہ آپ ساری یوٹیوب میں سرچ کر سکتے ہیں. اور اسی طرح سے یہ آپ کا ایک لیسن میں عراق اور ایران کے تنازع کے ساتھ قبرص کا مسئلہ بھی, اور یہ اس قبرص کا بھی ایک باقاعدہ فل ویڈیو ہے جس کو آپ سرچ کر کے اس کے متعلق معلومات لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اب تو سب کچھ جو ہے وہ یوٹیوب میں موجود ہے, گوگل میں موجود ہے, تو آپ سرچ کیا کریں اور اپنی جو لیسن کو نا دیکھ کے پریپیئر کیا کریں جہاں سے آپ کو سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے, اور آپ کا ہوم ورک ہے سبق نمبر 19 کی غلط خوانی کریں, میز مشق کاپی اور کتاب پر حل کریں اور اس کو یاد بھی کریں. یہ آپ کا ورک ہے نیکسٹ ویک تک کا, نیکسٹ لیکچر تک کا. تو آپ نے اس کو کرنا ہے, اور آپ نے نوٹس اگر ابھی تک نہیں لیے تو کائنڈلی نوٹس سلیکٹ کریں. اور یوٹیوب چینل پر یہ جو لیکچر ہے اپلوڈ ہو جاتا ہے, آپ کسی بھی ٹائم پر دیکھ سکتے ہیں, اور اس کو سبسکرائب کریں تاکہ لیکچرز آپ کو اویلیبل ہوں. اوکے, آج تک کے لیے لیکچر جو ہے وہ اتنا تھا. نیکسٹ ویک انشاءاللہ. اوکے, اللہ حافظ.